सलाम लाला साईं। मूसा ने अपने भाई को झुककर सलाम किया। दाऊद मुस्कुराया। ठीक ठाक हो? वो बोला। जी लाला, आपने बचा लिया, बहुत शुक्रिया। वो खुश था। मैंने तुम्हें बचा लिया, शुक्रिया भी बाद में अदा करना, मगर आज के बाद ऐसी हरकत अगर मंजरे आम पर आईं तो मूसा, आगे से दाऊद इब्राहिम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, ये बात मत भूलना। वो ज़रा सख्ती से बोला। जी लाला। वो जैसे हुक्म मानता बोला। दाऊद खामोश हो गया। टीवी स्क्रीन की जानिब देखने लगा, जिसमें इस बार भी उसके इलेक्शन जीत जाने की खबर चल रही थी। मूसा भी स्क्रीन की जानिब देख रहा था। लाला, क्या वो लड़की मर गई? क्यों, तुम्हें दोबारा चाहिए क्या? दाऊद ने निगाहें तिरछी की। बिल्कुल नहीं, उसका चेहरा तो झुलस गया सारा। वो ज़रा मुंह बनाकर बोला। वैसे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? दाऊद ने ऐसी सरसरी सा पूछ लिया। मूसा हंस दिया। बहुत चीख रही थी। मूसा ने मजबूरी बताई तो दाऊद सर नफ़ी में हिलाने लगा। मोरे को इल्म तो नहीं हुआ? मूसा एकदम याद करता बोला। दाऊद ने स्क्रीन ऑफ कर दी। सफ़ेद लट्ठे के सूट में इतनी अकड़ नहीं थी जितनी दाऊद इब्राहिम में थी। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? वो सवाल करने लगा। नहीं, लेकिन ऐसे ही। वो मनमनाया। मालूम नहीं। दाऊद ने शाने उचका दिए। दाऊद इब्राहिम की माँ तो बहुत पहले ही वफात पा गई थी, जबकि मूसा की माँ जिंदा थी, जो कि बहुत अच्छी और नेक दिल खातून थी। दाऊद इब्राहिम का सुतेला भाई होने के बावजूद मूसा को दाऊद ने काफ़ी सर चढ़ाया हुआ था। अभी कुछ माह पहले उनके बाप की वफ़ात हुई थी, जो हूबहू दाऊद इब्राहिम जैसा ही था। उसके बाद ये गद्दी दाऊद ने संभाल ली, और अपने सख्त असूलों की वजह से और ज़रा चालाकी की वजह से वो अपने ही नहीं, इर्द गिर्द के भी गांव में मशहूर था। तभी उसने इस बार भी हल्का जीत लिया था। दाऊद अपनी मर्ज़ी का मालिक था। जब दिल चाहा मेहरबान, और जब दिल चाहा ऐसा सख्त कीर के चट्टान से भी ज़्यादा। जबकि सुतेली माँ को उसने कभी अहमियत नहीं दी थी, और मूसा को वो खुद से करीब ही रखता था। उसकी जायज़ नाजायज़ हर बात को वो छुपा लेता था। बाप के बाद तो हर बात का डर खौफ ख़त्म हो गया था। खैर, इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम कभी किसी से डरा नहीं था। बात सुनो, अब ज़रा कुछ संजीदा हो जाओ। दाऊद ने सिगरेट का गहरा कश भरा। लाला, आप हैं ना? वो मोबाइल एक तरफ रखता बोला। उसका सेल फोन बज रहा था, मगर दाऊद के आगे उठाने की इजाज़त कब थी? हम तो हैं, मगर तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। बल्कि मेरा दिल तो है तुम्हारी शादी करा दी जाए। वो हंसा और गहरे गहरे कश फिज़ा में छोड़ने लगा। मूसा ने दाऊद की तरफ देखा। नहीं प्लीज़ लाला, फ़िलहाल शादी का मूड नहीं। वो जल्दी से बोला। तो नवाबजादे, अपनी ख्वाहिशात का मुँह भी छोटा करो। तुम्हारी इस हरकत से मेरे इलेक्शन पर फ़र्क पड़ता तो ज़रूर मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। वो एकदम संजीदा होता, आगे झुकता, उसकी सूरत देखने लगा। मूसा का मुंह उतर गया, सर झुक गया। जाओ यहाँ से, और जब तुम्हारे अंदर इस गंदगी की ख्वाहिश हो तो मुंह खोलकर हमसे इजहार किया करो। वो बोला। मूसा ने उसकी जानिब देखा। दाऊद अलबत्ता उसे घूर रहा था। मूसा ज़्यादा देर नहीं टिक सका, तभी वहाँ से चला गया। उसका सेलफोन भी मुसलसल बज रहा था। दाऊद को एक बार फिर से वो लड़की याद आई। उसे बस अपनी पोजीशन क्लियर करानी थी, बाकी मजीद उस लड़की के साथ उसका कोई काम नहीं था। उसके कुछ मुखालिफ उस अफवाह को हाईलाइट कर रहे थे, और वो बस इतना चाहता था कि वो लड़की एक बार मूसा का नाम हटा दे बीच में से। उसने अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाया। जी साईं। वो उसके सामने खड़ा हुआ। कैसी है वो लड़की? वो कश भरता पूछ रहा था। साईं, रोती है बहुत, बाज़ों का तो चीखने की भी आवाज़ें आती हैं। वो मुलाजिम बोला। तो वो मानी नहीं? दाऊद को उसकी ज़िद पर गुस्सा आने लगा। मेरे ख्याल से एक बार उससे बात कर ली जाए तो वो मान जाएगी। वो बोला। क्योंकि दाऊद की बेरहमी और सख्ती से वाकिफ़ था, तभी उस लड़की के लिए वो बोल गया। दाऊद उठा, चादर उठाई। दिसंबर के उस जानलेवा महीने में गांव की सर्दी ठठरा देती थी। काली शॉल उसने अपने शाने पर डाली और मूँछों को ताव देता वो बाहर निकला। पीछे उसका मुलाजिम भी निकला, जबकि दुआ गो था कि दाऊद उस लड़की पर रहम खाए। दाऊद जहाँ से गुजरता लोग सलाम करते, वो सर के इशारे से जवाब देता। आगे चलता गया और अपनी महल नुमा हवेली के पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ एक कोठरी नुमा कमरा था कि दाऊद जब अंदर दाखिल होता तो झुक कर जाता। उसने मुलाजिम से दरवाज़ा खुलवाया और अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में आज भी उसी तरह सिसकियों की आवाज़ें थी। कैसा है तुम लड़की? वो वहाँ पड़ी फ़कत चेयर पर बैठ गया। उस लड़की का बस एक साइड का चेहरा नज़र आता था, जबकि जो झुलसा हुआ हिस्सा था वो छुपा हुआ था। साईं, मुझे इस अजियत से निकाल ले, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। वो लड़की हार गई थी, हार मानती उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। दाऊद एकदम खुश हुआ। लो, ये तो मसला ही ख़त्म। वो मुड़कर मुलाजिम को देखने लगा। यार, मैं कहता हूँ तुम्हारा चेहरा भी मैं ठीक करवाऊँगा। टेंशन ही कोई नहीं, बस कहना तुम्हें वही है जो मैं तुम्हें कहूँगा, और अगर तुमने होशियारी की कोशिश की
اچانک اس کی آواز سرد ہو گئی۔ وہ خاموش ہوا۔ سردی کے باعث منہ سے بھاپ اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے داؤد ابراہیم کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ آتا تو روشنی اس کے ارد گرد سے تو نظر آتی مگر اس کے چہرے پر نہیں ہوتی تھی۔ تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور برا ہوگا، وہ بولا۔ اس کے منہ میں سگریٹ کا شعلہ تھا۔ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ داؤد اٹھ گیا۔ لڑکی کی سسکیوں سے ذرا اریٹیٹ ہوتا وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اپنی شال کو فخر سے جھٹکا۔ اس لڑکی کو شام تک آزاد کر دینا، مگر اس پر نظر رکھنا اور لے جاؤ اسے کسی ڈاکٹر پر اور علاج کرواؤ، وہ بولا تو ملازم نے سر ہلایا۔ سائیں رکھنا کہاں ہے اس کو؟ میرا مطلب اس کے گھر والوں سے ملنے دیں، وہ پوچھنے لگا۔ ہاں مگر جب اس کا چہرہ درست ہو جائے، وہ کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ملازم جس کا فرض تھا داؤد کے پیچھے چلنا رک گیا۔ پلٹ کر یہ خوشخبری اس لڑکی کو سنانے لگا جو اپنی تکلیف سے دھری ہو رہی تھی، جس نے آج اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے اس تکلیف سے نجات پانے کو سب بھلا دیا تھا، ڈھیر کر دیا تھا خود کو۔ وہ دونوں جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھیں۔ اف ہم لیٹ ہو گئے، حورین بولی۔ زریاب نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حورین نے چور چور نظروں سے سب کو دیکھا۔ رومانس نہیں کر رہا تھا، آرام سے کہو، کیسے جاہلوں کی طرح کھا رہی ہو؟ وہ اچانک ہی بے عزتی کر گیا، جبکہ بیشا کا کہکا ابھرا اور جہان نے تو منہ ہی موڑ لیا۔ حورین رونے والی ہوئی۔ زریاب البتہ منہ کے آگے اخبار لگا چکا تھا۔ حورین نے بیشا کو مکے مارے۔ کیوں ہنس رہی ہو بدتمیز؟ خدا کرے تمہیں اس سے بھی برا بندہ ملے، بتاؤں لالا کو؟ وہ دمکانے لگی۔ حورین نے منہ بسول لیا، جبکہ بیشا وہ بہت مزہ آیا تھا۔ اوہ وین آ گئی، بیشا بولی اور جلدی سے اٹھی۔ حورین بھی اٹھ گئی۔ ناشتہ مکمل کرو حور، زریاب نے اخبار رکھا۔ حورین بیشا کی ہنسی دیکھتی جلتی کرتی ناشتہ کرنے لگی۔ بیشا تب تک ماں سے ملی جس نے اس کے سر پر پیار کیا۔ بہت برے ہیں آپ، حورین نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ زریاب خاموشی سے اس کے ڈرامے دیکھتا رہا۔ فرق بھی نہیں پڑتا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ بابا کو شکایت لگاؤں گی آپ کی، حورین دھمکی دینے لگی۔ ہو گیا؟ زریاب نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ جاؤ اب سر نہ کھاؤ، وہ کہہ کر اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زریاب، وہ ایک ایک لفظ چباتی بولی۔ جبکہ زریاب نے اپنی ہنسی روکی، حورین نے بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ لالا جی پیسے نکالیں، بہت خون پی لیا آپ نے میری بھابھی کا۔ بیشا نے کمر پر ہاتھ رکھا اور بولی۔ تم بھی ٹھیک ہو بھئی، ویسے لڑتی رہتی ہو، میں کبھی مذاق کر لوں تو چڑ کر آ جاتی ہو۔ وہ پیسے نکالتا بولا۔ اسے مذاق نہیں، سیدھی سیدھی بے عزتی کہتے ہیں، اور سزا بھی سن لیں، میں دوں گی ایک دم۔ حورین کہیں سے نمودار ہوئی اور زریاب کے ہاتھ سے 1000 کا نوٹ چھین لیا۔ یہ صرف میرے ہیں اور سزا بھی میں دوں گی، ٹیکسٹ کر دوں گی۔ وہ سر جھٹک کر جلدی سے باہر بھاگی۔ کبھی وہ رک کر اصل میں اس کی بے عزتی کر دیتا۔ زریاب نے نفی میں سر ہلایا اور دوسرا 1000 کا نوٹ بیشا کے ہاتھ میں دیا۔ لالا یہ کوئی اچھی بات نہیں، جہان بھی بولا، جبکہ حورین اور بیشا جا چکے تھے۔ لو بھئی تم بھی لو، تم کیوں پیچھے رو ان سے؟ زریاب نے تیسرا نوٹ اس کو تھما دیا اور دوبارہ ناشتے پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے آج میں آئی اخبار کی خبر کو ایک بار پھر سنجیدگی سے پڑھا۔ اس لڑکی نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا جس میں یہ واضح تھا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے موسیٰ نے نہیں بلکہ ایک ملازم جس کا نام ارشد تھا اس نے کیا تھا، اور داؤد ابراہیم جس کے سر گاؤں کی پگ ہے اس نے ارشد کو سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ لڑکی کا علاج بھی کرانے کا کہا ہے۔ وہ بار بار اس خبر کو پڑھتا رہا۔ یہ سراسر جھوٹ لگ رہا تھا اسے۔ اس نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور وہاں سے اٹھ کر اخبار لے کر کراچی کے لیے نکلنے لگا کہ پیچھے سے اختر صاحب کی آواز پر رکا۔ تم کراچی نہیں جا رہے؟ وہ سوال کر رہے تھے۔ جاؤں گا، بلکہ وہیں جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا، اس نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اختر صاحب بولے، اور زریاب سر ہلا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کا ارادہ پہلے اپنے آفس اور اس کے بعد کراچی جانے کا تھا، اور اگر اس کو کوئٹہ جانا پڑتا تو وہ کوئی چکمہ دے کر کوئٹہ جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ تم جانتی ہو کل کالج میں فیسٹیول ہے، بیشا نے حورین کو انفارم کیا جو برگر کھا رہی تھی۔ اچھا پھر؟ اس نے کہا۔ پھر کیا، کل چھٹی کریں گے، بیشا ایک دم ایکسائٹیڈ سی بولی تو حورین کا بس نہیں چلا، اس کا ماتھا ہی چوم لے۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے بیشا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ دونوں مزے سے برگر کھا رہی تھی۔ فیسٹیول کیا ہے ویسے؟ حورین نے پوچھا۔ یار وہ پچھلے دنوں کچھ ٹیمز نہیں آئی تھیں جرنلزم پر سوال کرنے، جو لڑکیاں جیتتی ہیں اب انہیں کوئی بڑی شخصیت انعام دینے والی ہے، بیشا نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن بیشا، وہ تو تم نے بھی دیا تھا ٹیسٹ، حورین نے یاد دلایا۔ پتہ ہے حور، بیشا کھانے میں زیادہ مصروف تھی۔ تو تمہیں بھی انعام ملے گا، وہ جوش سے بولی۔ بیشا ہنس پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میرا کہیں کوئی نمبر بھی آیا ہوگا؟ بیشا نے جیسے خود پر ہی طنز کیا۔
बेवकूफ़, हो सकता है तुम जीती हो। हुरैन ने उसकी कमर पर हाथ मारा। मैं तो छुट्टी करूँगी, तुम आ जाना। हाँ, मैं ज़रा आपको बताऊँगी, इसके बाद देखना, हुरैन बोली। यार शिट, आप खबरदार जो तुमने लाला को कुछ बताया। मैं तो बताऊंगी। दोनों की बहस शुरू हो चुकी थी, जबकि बिशा जानती थी वो बिल्कुल जीती नहीं होगी। बिला वजह ये लड़की उसे लाना चाहती है, और उसके जितने से ज़्यादा ये दुश्मन नुमा बेईमान लड़की उसकी हार का जश्न मनाएगी। बिशा उसे घूरती रही, जबकि हुरैन की खुशी ही अलग थी। वो एहसन के पास बैठा था, उसे ये केस बताने लगा। एहसन भी लॉयर था, मगर उसकी तरह पाबंद नहीं। लेकिन एहसन झमेलों में पड़ने का आदी नहीं था। यार जब अंकल कह रहे हैं तो तुम दफ़ा करो, ज़रूरी है ज़िद में आना। एहसन बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम देख रहे हो ये लड़की झूठ बोल रही है। सरे आपको गुस्सा आया? सरे आप बात सुनो, उसने बयान पलट दिया। अब कोई फ़ायदा नहीं इस केस के पीछे पड़ने का। यार अंकल ठीक कह रहे हैं, ये गाँव के लोग बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं। और ये तो देखो नाम से ही कैसा लग रहा है ये आदमी, दाऊद इब्राहिम। वो बोला, मुझे इस आदमी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये देख रहा हूँ इस लड़की ने किस तरह अपने दिल का खून किया है इस बयान को बदलने में। सर आपने हकीकत बताई। हाँ ऐसा तो है, मगर ये दुनिया है मेरे भाई, हम सब के साथ बेवक्त हमदर्दी नहीं कर सकते। तुम्हें सच बताओ एहसन, मुझे लगता है मैं ख़ुद को ज़ाया कर रहा हूँ। वो बोला। एहसन चुप हो गया। रिलैक्स सर आप, उसने उसके शाने पर हाथ रखा। तुमने मेरी हेल्प करनी है या नहीं? वो दो टोक पूछने लगा। ओके आई विल। एहसन ने हामी भरी। सर आपने सर हिलाया। ऐसा करो कल रात घर आ जाओ, स्टडी में बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे कराची के लिए निकलना है। ओके एहसन ने कहा, और ज़रियाब उठकर बाहर निकल गया। कराची में काम ज़्यादा पड़ने की वजह से उसे रात में ही स्टे करना पड़ा। एक ऑफिसर के घर। यहाँ का माहौल उनके शहर की निस्बत मुनासिब था। सर्दी का एहसास भी इतना नहीं था। वो बिस्तर पर लेटा तो हुरैन छम से आंखों में आंसू आई। उसने सेलफोन तलाशा और सेलफोन उठाकर उसने हुरैन को कॉल मिलाई। कॉल जाती रही मगर अटेंड नहीं हुई। उसने ज़रा तब कर मैसेज सेंड किया, मैं जानता हूँ तुम कोरियन ड्रामा देख रही हो, कॉल पिक ना की तो गर्दन दबा दूंगा, कॉल उठाओ। बस इतना काफ़ी था और अगली बेल पर हुरैन ने कॉल उठा ली। ये बदतहजीबी भी सीख ली है तुमने? ज़रा आपको बुरा लगा। सॉरी। वो जल्दी से बोल की। क्या सॉरी? जब देखो बस सॉरी कह देती हो। वो झिड़क गया। आप भी तो जब देखो झिड़क देते हैं। हुरैन ज़रा आप बोला तो हुरैन की सीटी गुम होगी। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं पिक करती हो, तो क्या मुझे तुम्हारी फ़िक्र ना हो? वो सीधा होकर बैठा। मैंने ऐसा नहीं कहा ज़र। हुरैन को अफसोस हुआ, वो बिला वजह संजीदा हो गई थी। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। एकदम हुरैन बोली। नहीं प्लीज़ बंद ना करें, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी, प्लीज़ ज़र। वो बोली, जबकि ज़रियाब ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक उसकी कॉल आती रही मगर ज़रियाब ने कॉल पिक नहीं की। हुरैन दूसरी तरफ नाखून चुबाने लगी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ। वो खुद पर गुस्सा करने लगी। सामने ड्रामा चल रहा था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन एकदम बंद कर दी। सर प्लीज़ नाराज़ ना हो। उसने मैसेज किया मगर जवाब नहीं आया। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, आपकी कॉल इग्नोर नहीं करूँगी। वो फिर से मैसेज सेंड करके वो देख रहा था मगर जवाब नहीं दिया। हुरैन ने 2-3 रोने वाली इमोजीज भेजे। खाना खाया है तुमने? सर आप हार मान गया। जी। उसने कहा, तुम्हारे दिमाग से ये कोरियन ड्रामों का भूत नहीं उतरेगा। कल कॉलेज जाना है और तुम अब तक जाग रही हो। हुरैन ने मैसेज रीड करके सर थाम लिया। क्या वो कभी अक्लमंद नहीं होगी? वो सोच में पड़ गई और उसे अब रोना लगाया। ठीक है, अब रोने वाली मत हो जाना, सो जाओ। सर आप जानता था वो उसको सामने ना पाकर भी पलके गिरा उठा रही होगी, जबकि आंखें नम हो गई होंगी। सर आप जानता था उसका दिल बहुत छोटा था। हुरैन मुस्कुरा उठी। ओके प्रॉमिस। ज़रा आपने मैसेज भेजा। प्रॉमिस सर, उसने कहा और उसका कहना मानते हुए लैपटॉप ऑफ कर दिया। ओ मुझे याद आया, कल तो कॉलेज नहीं जाना। उसने अचानक मैसेज भेजा। क्यों? वो पूछने लगा। कल हमारे कॉलेज में फेस्टिवल है, आपको पता है बिशा ने भी पार्टिसिपेट किया था मगर वो अब नहीं जा रही। वो उदासी से बोली। क्यों, तुम जाना चाहती हो? वो पूछने लगा। नहीं मैं क्यों जाऊंगी। वो हंसने लगी। ज़रा आपने सर नफ़ी में हिलाया। उसका बस चले, सारा दिन घर में बंद रहकर वो बस ड्रामे देखती, चॉकलेट्स खाती, दोस्तों से बातें करती रहे, और काम ही क्या था उसके पास। मैं बिशा को मैसेज करता हूँ, कल तुम दोनों जाओगी, लाइब्रेरी में पेपर्स की तैयारी कर लेना। ज़र हुरैन तो हैरान रहेगी। माय हूर, गुड नाइट, अब जल्दी से सो जाओ, उसने कहा और ऑफलाइन हो गया, जबकि हुरैन ने होंठ निकाल लिए। ये कितना बुरा है आदमी, वो गुस्से से बोली और कंबल सर तक तान गई। आंखें बंद करके एहसास हुआ उसे तो वाकई नींद आ रही थी, तभी जल्दी वो सो गई। ज़रियाब ने बिशा को कॉल मिलाई, शायद वो सो रही थी, तभी उसने फ़ौरन कॉल पिक नहीं की। ज़रियाब ने दोबारा कॉल डायल की और अब की बार फ़ोन उठा लिया गया। जी लाला।
وہ نیند میں بولی، لالا کی جان کالج کیوں نہیں جا رہی کل؟ اس نے سوال کیا۔ وہ کسلمندی سے بولی، لالا کل کوئی کام ہی نہیں نا۔ وہ بولی تو ضریاب مسکرایا، چندہ پڑھنے والے فیسٹیول اور یہ سب نہیں دیکھتے؟ اوکے چلیں، اب کل کالج جانا ہے آپ نے، مزید بات نہیں کرو، اب سو جاؤ، اس نے کہا۔ بیشا نے فوراً بات مان لی کیونکہ اسے ضریاب بہت عزیز تھا اور وہ اس کی بہت عزت اور محبت کرتی تھی۔ ضریاب خود بھی مسکرایا جب کہ فون بند کر دیا۔ یہی بات وہ حورین سے کہتا تو شاید اس نے 1000 بار یہ بات کہلوانی تھی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کروں گی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے مسکرا کر فون ایک طرف رکھا۔ ایک بار پھر سے وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آئی۔ کس مجبوری سے اس نے اس بات سے انکار کیا کہ اس کے ملازموں نے یہ سب کیا؟ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی حور بہت ضدی تھی مگر اسے بہت عزیز تھی۔ بس اسی کو سوچتے ہوئے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔ داؤد شاور لے کر باہر نکلا تھا، بال گیلے تھے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آج اس کے کالج کی تقریب میں بلایا گیا تھا، وہ انوائٹڈ تھا، وہ اسی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ملازم اندر آیا اور اس نے داؤد کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ لباس میں تھا، شال اس نے شانے پر ڈالی اور بال بنا کر ملازم کو دیکھا۔ تم نے اس لڑکی کو کہاں ایڈمٹ کرایا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ سائیں ابھی تو کہیں بھی نہیں کرایا، بڑی بی جان کے پاس ہے، ابھی تو انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وہ کیا کرے گی اس کا؟ داؤد نے ماتھے پر ذرا تیوری ڈالی۔ معلوم نہیں سائیں، وہ بول گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لڑکی کو وہاں سے لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ اور باہر نکلا۔ لاشم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جی سائیں، اس نے کہا اور اس کے پیچھے سیڑھیاں اترا۔ وہ دونوں نکلنے لگے کہ موسیٰ کے کمرے کی جانب اس نے دیکھا۔ اس لڑکی کو نکال لو یہاں سے، سمجھ آ رہے تمہیں؟ وہ بولا، لہجہ سخت تھا۔ جی ٹھیک ہے سائیں، اس نے کہا اور دونوں باہر نکل آئے۔ کالج میں عجیب ہلچل مچی تھی آج، ایک خاص شخصیت آ رہی تھی۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ یار تم بہت فضول ہو، بیشا نے اب غصے سے کہا۔ وہ ایکچولی میں انہیں سب بتا دیتی ہوں، سوری بیشا، وہ منہ بسور کر بولی۔ تو تم اپنے پیٹ میں کچھ رکھ بھی سکتی ہو یار، بلا وجہ اب ہم یہاں بیٹھی ہیں۔ اس کی جانب دیکھا پپی آئز سے، یہ تم نہ جا کر لالا کو دکھانا، خبردار جو میرے سامنے ایسا منہ بنایا۔ ہاں تم بھی انہی کے جیسی ہو۔ اچھا بھلا میں نے اپنا نرم گرم بستر چھوڑا ہے صرف تمہارے شوہر کی وجہ سے۔ یار تم کتنی دوغلی ہو، جب ضرورت پڑتی ہے وہ تمہارے لالا اور اچانک وہ میرے شوہر۔ حورین کو بھی غصہ آیا۔ تبھی وہاں ایک ٹیچر آ گئی جنہوں نے انہیں اٹھایا اور ہال میں جمع ہونے کو کہا، اور چپ چاپ دونوں ایک دوسرے سے خفا اٹھیں اور ہال میں جا کے بیٹھ گئیں۔ آج عام دنوں کی نسبت اسٹرینتھ کم تھی مگر دونوں ہی عاجز سی آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اندر چلی گئیں اور ایڈیٹوریم میں بیٹھ گئیں۔ وہ سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ ہال میں لڑکیاں بھری ہوئی تھی، ٹیچرز، کلرکس اور بھی لوگ تھے۔ تبھی ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میڈم سٹیج پر آئیں اور اناؤنسمنٹ کی، اور لمبی چوڑی اناؤنسمنٹ کے بعد انہوں نے داؤد ابراہیم کو بلایا۔ دونوں نے سامنے سٹیج کی طرف دیکھا۔ بلیک سوٹ میں بلیک ہی شال لی اپنے ملازم کے ہمراہ داؤد ابراہیم آ رہا تھا۔ وہ آیا، اس نے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار کتنا ہینڈسم ہے، حورین دبی دبی چیخیں۔ یار کس قدر بکواس ہے یہ۔ بیشا کی بالکل توجہ نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتی گئی اور اس نے تقریباً لیٹ کر حورین کی ایکسائٹمنٹ دیکھی۔ دل تو کرتا ہے تمہاری یہ جو ہر لڑکے پر فدا ہو جانے والی نیچر ہے، سیدھا لالا کو تمہاری تصویریں سینڈ کر دوں۔ وہ بولی، یار کیا ہے، میں کسی کو نہ دیکھوں؟ وہ غصے سے بولی، یعنی دونوں پھر سے لڑنے بیٹھ گئی تھیں۔ کیپ کوائٹ گرلز، وہ میڈم جو ان کے پیچھے کھڑی تھی بولی۔ ہال میں ہر لڑکی کی نگاہ داؤد ابراہیم پر تھی جبکہ داؤد ابراہیم لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بیزار سا دیکھ رہا تھا۔ اس شہر سے اسے ووٹ اچھا خاصا پڑا تھا، بس میڈیا کو دکھانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا کہ آگے بھی اس کو یہاں سے فائدہ حاصل ہو۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میڈمز بھی داؤد ابراہیم پر نوٹس کیے ہوئے تھیں۔ پرائز ڈسٹریبیوٹ ہونے کی باری آئی تو پہلی پوزیشن کالج کی ایک لڑکی نے لی۔ دونوں نے تالیاں بھی نہیں بجائیں، بیزاری سے اسے دیکھتی رہیں۔ اس لڑکی نے ذرا شرما کر داؤد سے پرائز لیا۔ تھینک یو سر، داؤد نے جواب نہیں دیا، اور اسی طرح دوسری اور تیسری لڑکی کو بھی وہ یوں ہی دیتا رہا جبکہ چہرے پر سخت بیزاری تھی۔ میڈم نے دوسری لسٹ میں آنے والی لڑکیوں کے نام لیے اور داؤد اب ان لڑکیوں کو پرائز دے رہا تھا، اور اچانک حورین کی چیخ نکل گئی۔ بیشا جو تقریباً سو چکی تھی ایک دم اس کے چیخنے پر اٹھی، جبکہ حورین کے چیخنے پر ہال بھی تقریباً ان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ داؤد نے بھی اس طرف دیکھا جہاں سے چیخ اٹھی تھی مگر اسے کلیئر دکھا نہیں۔ بیشا تمہارا نام ہے یار، وہ بولی۔ لڑکی کیا ہو گیا تمہیں؟ میڈم نے اسے گھورا۔ میڈم میری دوست کا نیم آیا ہے، اس نے کہا۔ ایکسائٹڈ تھی وہ جبکہ بیشا ایک دم چونک کر اٹھی۔ کیا واقعی؟
ہاں بیوقوف جاؤ، تمہیں سرپرائز ملے گا۔ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ بیشا کی نیند ہی اتر گئی تھی۔ جاؤ بیشا، میڈم نے اسے کہا تو وہ اٹھی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بالوں کی پونی آلریڈی بنی ہوئی تھی جبکہ چند لٹیں چہرے پر نکلی ہوئی تھیں۔ کالج یونیفارم میں پونی ٹیل کیے، ملائی سی رنگت میں ہلکی ہلکی سرخی لیے وہ بادامی آنکھوں والی لڑکی داؤد ابراہیم کے قریب آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیشا اس آدمی کی آنکھوں سے ایک دم کنفیوز ہوگی کیونکہ وہ اسے دیکھ ہی ایسے رہا تھا۔ داؤد نے جیسے اپنے ہوش سنبھالے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا۔ آواز بھاری اور گہری تھی۔ بیشا۔ ایک دم ذرا کنفیوز سی ہوئی بیشا، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے وہ گھبرا رہی تھی۔ خوبصورت نام ہے، اور اس کے ہاتھ میں تحفہ دیا۔ تھینک یو سر۔ وہ اسے ایک بڑی شخصیت کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر حورین کو دیکھا جو تالیاں بجا رہی تھی۔ ہال میں سبھی تالیاں بجا رہے تھے، بیشا سامنے، جبکہ داؤد بیشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھینک یو دوبارہ کہہ کر اسٹیج پر سے ہٹ گئی۔ داؤد کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ دوبارہ لڑکی کا نام پکارا گیا۔ اب داؤد کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا۔ پہلے بھی اس کا دل نہیں تھا، مگر اب تو وہ بالکل بیزار ہو گیا۔ بیشا جا کر جگہ پر بیٹھی۔ حورین نے اسے سینے میں بھیج لیا۔ بیشا بھی بے حد خوش تھی۔ دونوں خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ بیچ میں بریک ہوئی تو سب لڑکیاں فریشمنٹ کے لیے چلی گئیں، جبکہ داؤد بھی وہاں سے باہر نکلا۔ باقی سب سوچ رہے تھے وہ ٹھہرے گا تو اس سے بات کریں گے، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا بھرپور رہا تھا۔ بیشا اور حورین بے حد خوش تھیں۔ یار میں نے تمہیں کہا تھا تم جیت سکتی ہو۔ حورین قسم سے مجھے یقین ہی نہیں تھا یار، وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ داؤد وہاں سے نکلا تو اس کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ سائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ داؤد کو اس کے ملازم نے روکا۔ داؤد نے جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دم ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ وہ دونوں ہی اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئیں، پیچھے ہٹ گئیں۔ بیشا نے حورین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پورا نام کیا ہے؟ وہ بولا۔ بیشا کو کچھ حیرانگی ہوئی۔ یہ کیسا بندہ ہے جو اتنی آرام سے بات کا تسلسل وہیں سے جوڑ رہا ہے؟ سر میرا نام بیشا ہے۔ وہ کچھ کہنے سے رکی کیونکہ اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، اور حورین کی تو پہلے ہی اینڈ ہو گئی تھی۔ اسے تو وہ بندہ ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سر اس کا نام بیشا اختر ہے، وہ بولی۔ داؤد نے مڑ کر حورین کو دیکھا۔ اور آپ کون ہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ملازم ایک طرف کھڑا تھا۔ میں اس کی بھابھی ہوں، وہ بے اختیاری میں بول گئی۔ بیشا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں اتنا فالتو بول رہی ہو؟ بیشا نے اس کے کان میں کہا۔ بری بات، بھابھی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ داؤد سن چکا تھا۔ یہی بات میں اس کو سمجھاتی ہوں، اور اس کے فالتو سے بھائی کو بھی۔ حورین پٹری سے اتر چکی تھی۔ بیشا نے گھورا۔ داؤد ہنس دیا۔ مگر مجھے نہیں لگتا یہ اتنی بری ہے۔ پوری جن ہے سر، حورین نے نفی کی۔ تم چپ رہو، بیشا نے کہا اور اس کو کھینچا۔ ارے یہ کیا ہے بھئی، تھوڑی دیر بات کرنے تو مجھے، حورین نے کہا۔ میں لالا کو بتاؤں گی، وہ بولی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ حورین کی سیٹی گم ہوئی۔ بیشا پلیز تم کچھ مت بتانا۔ حورین اس کے پیچھے دوڑی، جبکہ داؤد انہیں دور جاتا دیکھنے لگا۔ حالانکہ یہی اس کا گاؤں ہوتا اور اس کے آگے سے کوئی یوں چلا جاتا تو شاید وہ اس لڑکی کا سر اتروا دیتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہونے لگا تھا۔ داؤد ابراہیم پلٹا، مسکراہٹ لبوں کی تراش میں تھی۔ سائیں ابھی فنکشن رہتا ہے، ملازم نے کہا۔ اب رونق نہیں، اس نے کہا، اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ دونوں گھر آئیں تو بہت زیادہ خوش تھیں۔ مورے کو انعام دکھایا۔ مورے نے بیشا کو خوب پیار کیا، جبکہ اختر اور جہان کو بھی اس نے دکھا دیا۔ سب بہت خوش ہوئے تھے، اور بیشا نے زیادہ حورین مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تبھی زریاب سفر سے واپس آ گیا۔ زریاب صوفے پر ایک دم ڈھیر ہوا۔ زوئے میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، مورے بولی۔ حورین اور بیشا اس کے سامنے آ گئی۔ میں دکھاؤں گی، بیشا نے کھینچا، جبکہ حورین نے جلدی سے اس کا انعام زریاب کی طرف کیا۔ ذرا دیکھیں بیشا نے یہ پرائز جیتا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ لالا دیکھیں یہ ہر بار ایسے کرتی ہے، وہ غصے سے بولی۔ حورین تم ادھر چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ حورین کا منہ سا اتر گیا، وہ بیٹھ گئی اور جہان ہنسنے لگا۔ حورین نے اسے گھورا، جبکہ بیشا کے سر پر زریاب نے خوش ہوتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ واو یار دیٹس گریٹ، وہ خوش تھا۔ اور تم محترمہ، آپ بھی کچھ کرتی ہیں کالج میں یا بس اچھل کود کرنے جاتی ہیں؟ اس نے اب حورین کو دیکھا۔ لو اب میری باری کیوں آئی؟ حورین نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ پڑھتی آپ بھی ہو۔ زریاب نے اس کی جانب دیکھا۔ حورین نے بابا کی طرف دیکھا۔ برخودار تم ذرا آگے پیچھے ہو، ہماری بیٹی کا جو دل کرے گا وہ کرے گی، اختر صاحب نے کہا۔ تو زریاب نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اس لڑکی کی بے جا حمایت کرتے ہیں، زریاب بولا، جبکہ حورین بے حد خوش تھی۔ لالا یہ سب تو چھوڑیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں پرائز دینے کے لیے۔ بیشا حورین چیخی۔
اب آیا مزہ لالا، وہ کیا نام تھا ان کا، وہ سیاستدان، وہ داؤد، وہاں داؤد ابراہیم محترمہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی تھی، وہ بھی اتنی خوشی سے، اور الٹا یہ کہہ رہی تھی محترمہ کتنے ہینڈسم ہے یہ۔ کیا؟ زریاب جیسے چونک گیا۔ کون کیا نام لیا ہے؟ وہ ایک دم بیشا کا ہاتھ پکڑ گیا۔ داؤد ابراہیم۔ بیشا کچھ ڈر سی گئی کیونکہ زریاب نے پہلے ایسے کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ حرین سمیت مورے اور جہان بھی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے، جبکہ اختر صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ وہ آیا تھا تمہارے کالج میں؟ داؤد ابراہیم آیا تھا؟ زریاب کو جیسے پتنگے لگے تھے۔ جی لالا، اس نے کہا۔ بیشا کے ہاتھ پر زریاب کی گرفت مسلسل سخت ہو رہی تھی۔ اور تم اس سے بکواس کر رہی تھی کھڑی ہوئی؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ حرین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ زریاب، اختر نے ٹوکا۔ بابا آپ جانتے بھی ہیں داؤد ابراہیم کیا ہے؟ وہ بولا۔ کیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے اسے؟ بے بنیاد تم الزام لگانا چاہ رہے ہو کسی پر؟ اختر صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ حیرت ہے بابا آپ پر، آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ وہ مزید بھڑکا۔ تمیز سے ذرا بات کرو، باپ ہوں تمہارا میں۔ اختر صاحب الٹا اس پر برس پڑے۔ زریاب نے حرین کی طرف دیکھا، وہ دانت پیستا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حرین کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ سر جھکائے رونے لگی، جبکہ بیشا شدید شرمندہ تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس کی ذرا سی بات پر کیسے زریاب بھڑک اٹھا تھا؟ زریاب کے اٹھتے حرین بھی اٹھ کر چلی گئی۔ بیشا آپ کو خیال رکھنا چاہیے ہر بات کا، یہ بتانے والی بات تو نہیں تھی۔ اختر صاحب کو بیشا پر بھی غصہ آیا۔ بیشا کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابا میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، وہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے جاؤ کمرے میں ریسٹ کرو، اور وہ خود بھی اٹھ کر چلے گئے۔ تم تو ہو ہی پاگل، جہان نے کہا۔ اب چلو اسے مناتے ہیں ورنہ وہ ہمارے گھر میں سیلاب لے آئے گی۔ ارے یہاں بھی سیلاب آ رہا ہے، وہ ہنسا اور بیشا کا سر تھپ تھپایا۔ جہان، میں سچ میں لالا کو غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی، وہ بولی تو جہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے اب چلو حرین کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا۔ بیشا نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ حرین صوفے پر بیٹھی تھی، گھٹنے میں منہ دیے وہ رو دی۔ بیشا کا دل کٹ ہی گیا، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا حرین کو ہرٹ کرے۔ آئی ایم سوری حرین۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی، خود بھی رونے لگی۔ حرین کا رونا سسکیوں اور ہچکیوں میں بدل گیا۔ مورے بھی پیچھے سے آ گئی۔ یہ معزوئے ہے ہی نہیں اچھا آدمی، مورے نے اسے سینے سے لگایا۔ میں تو کہتی ہوں وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، سب ہی کہتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ حرین مورے کے سینے سے لگی، بولی۔ جہان کو ہنسی آئی، بیشا نے بھی اس کی بات مانی۔ اتنی سی بات پر ایسے کوئی ڈانٹتا ہے؟ حرین نے جیسے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ ایسے نہیں روتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ سب میری وجہ سے ہوا نا۔ بیشا نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی۔ حرین نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ پلیز حرین، سوری، مجھے نہیں پتا تھا بھائی اس طرح کریں گے۔ تو حرین مزیدار کر گئی۔ اس لڑکی کا دماغ ایکچولی لالا ہی سدھارے گا، جہان نے دل میں سوچا۔ حرین تو ایسے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بیشا البتہ اس کی بہت منتیں کر رہی تھی، مگر حرین معاف کرنے کا کچھ خاص ارادہ نہیں تھا۔ بہت تمہیں پڑی تھی نا میری شکایتیں لگانے کی، اب اچھے سے لگاؤ جاؤ، وہ خفکی سے بولی۔ نہیں میں شکایت نہیں لگا رہی تھی، یہ تو بس اچانک میرے منہ سے نکل گیا۔ پلیز سوری، میں تمہیں چاکلیٹس دوں گی اور تمہارے ساتھ سارا چینگ واک کا انٹرویو بھی دیکھوں گی۔ بیشا نے مسکا لگایا۔ واقعی؟ حرین رونا دھونا بھول کر بیشا کو دیکھنے لگی۔ بیشا نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو جہان اور مورے ہنس پڑی۔ بس عجیب بچوں جیسا دماغ تھا دونوں کا، دونوں ہی تھوڑی دیر بعد باہر آ گئے، جبکہ بیشا نہ چاہتے ہوئے بھی حرین پورے شوق اور ذوق سے چینگ ووک کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، نیو سیریل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ زریاب کو جیسے سکون نہیں ملا۔ داؤد ابراہیم یہاں ان دونوں کے کالج میں؟ ہاں وہ الیکشن جیت گیا تھا، حالانکہ کوئی چیز اس کے خلاف نہیں جاتی تھی، مگر اس کا دل کہتا تھا کچھ بھی اس کے حق میں نہیں۔ اس کا دل کہتا تھا وہ ایک کرپٹ انسان ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہو اس سب میں۔ اس نے احسن کو کال کی۔ احسن ہم رات تک چلیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زریاب ایک بار پھر سوچ لو، ایک بار انوالو ہو گئے اس معاملے میں تو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہوگا جو میں اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں احسن، اسی طرح گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں۔ میں صرف لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، بچے بڑے بوڑھے، لڑکیاں عورتیں، کون ہے جو ان امیر زادوں کی ضد میں ہے اور اپنی اپنی زبان دبا چکا ہے؟
کیونکہ انہیں اپنی پوزیشن دنیا میں کلیئر کرنی ہے۔ میں کس کام کا وکیل ہوں جب میں ایک لڑکی کو انصاف نہیں دلا سکتا؟ احسن خاموش ہو گیا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ زریاب نے سیل آف کیا، بیڈ پر سیل فون پھینک کر وہ چیئر پر بیٹھ گیا اور نیٹ پر اس نے داؤد ابراہیم کو سرچ کیا۔ داؤد ابراہیم کی تصویر دیکھ کر وہ چند لمحے چونکا۔ ہاں، شاید اس نے اتنا خوبصورت مرد پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چڑھ کر اس کی تصویر بند کر دی۔ تو حورین محترمہ کو یہ نواب پسند آئے ہیں اور مجھے دیکھنے کی کیا میرے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتی؟ وہ غصے سے بھڑک ہی گیا، واش روم میں گیا، کچھ دیر بعد فریش ہو کر آیا تو سفر کی تھکان محسوس ہوئی اور بستر پر لیٹ گیا، کیونکہ رات اس نے ایک نئے سفر کی شروعات کرنی تھی۔ میرے تو سر پر گیا۔ حورین تمہیں کیسے سمجھا رہی ہے یہ سب؟ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ پھر 2 گھنٹے کا شو تم اتنی آرام سے کیسے دیکھ سکتی ہو؟ وہ چیخی۔ اچھا لگ رہا ہے، وہ مسکرائی۔ بیشا کا بس نہیں چلا اپنے بال نوچ لے۔ کاش میں تمہارے دماغ کا علاج کر سکتی، بیشا نے کہا اور اسکرین بند کر دی۔ دونوں اس وقت بلینکٹ میں تھی۔ اسکرین جیسے ہی بند ہوئی بیشا کی جانب حورین نے دیکھا جو آنکھیں بند کرنا چاہ رہی تھی۔ بیشا ایک بار پوچھو، اس نے کہا تو بیشا نے آنکھیں کھولیں۔ داؤد ابراہیم ہم سے خاص کر بات کرنے کیوں آیا؟ وہ سوال کرنے لگی۔ ہمیں کیا یار، بیشا لاپرواہی سے بولی۔ میں نے نوٹس کیا تھا وہ تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا، حورین نے پھر سے کہا جبکہ کلر بلاک سے کھیلنے لگی۔ ایک طرف 9 رنگ اکٹھے کرنے کی کوشش میں وہ بیشا سے بات بھی کر رہی تھی جبکہ بیشا کی نظر بھیا کے اس کے ہاتھوں پر تھی جو فضول نوٹس کرتی۔ وہ مجھے کیوں دیکھے گا بے وقوف؟ اس نے کہا تو حورین نے بیشا کو دیکھا۔ تمہیں ایسا کچھ نہیں لگا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اور اب تھوڑی دیر سونے دینا مجھے، وہ بولی اور کروٹ لے لی۔ مگر مجھے لگا۔ حورین اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ کتنا اچھا ہو اگر تمہاری شادی داؤد ابراہیم سے ہو جائے، حورین بے ساختہ بولی۔ بیشا کا کہکا ابھرا۔ تم جانتی ہو وہ پولیٹیشین میں ہے اور میں ایک ریٹائرڈ آفیسر کی بیٹی۔ حورین محترمہ کتنی سپیڈ سے چل رہا ہے آپ کا دماغ؟ بیشا نے تالی بجائی۔ مجھے تو وہ بہت اچھا لگا، بات بھی کیسے مسکرا کر رہا تھا۔ ویسے کم از کم وہ زریاب جیسے تو نہیں۔ کیسے ڈانٹ دیتے ہیں مجھے؟ حورین بھی آنکھیں بند کرتی بڑبڑائی جبکہ بیشا کی آنکھوں میں اچانک داؤد ابراہیم آ گیا، بے پناہ وجاہت کا مالک، بھرپور امیر اور بے حد خوبصورت مرد۔ کس لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ اسے داؤد ابراہیم جیسا مرد ملے؟ اس کا دل بے ہنگم سا دھڑک اٹھا تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور مسکراہٹ روک لی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زریاب سو کر اٹھا تو اسے کچھ کھانے کی خواہش ہوئی۔ کچھ دیر میں اس نے نکلنا بھی تھا، مگر سب باتوں میں پہلی بات تھی اس کی حورین لازمی اس سے ناراض تھی۔ وہ اٹھا اور فریش ہوا، باہر نکلا تو شام گئی، آج کوئی نہیں تھا گھر میں۔ یہ موقع بھی اچھا تھا، تبھی وہ آگے چل دیا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیونکہ وہ چابی اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ بیشا کو دیکھ کر رک گیا۔ دونوں سو رہی تھیں، ایک کا منہ بیٹھ کے ایک طرف، دوسری کا دوسری طرف۔ پہلے تو اس کا دل کیا وہ پلٹ جائے، پھر رک گیا اور حورین کی سائڈ پر آ گیا۔ اس نے حورین کا چہرہ دیکھا، روئی سی آنکھیں کچھ بھاری ہو رہی تھیں۔ سوری، وہ آہستگی سے بولا اس کی سائڈ پر۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیشا گہری نیند سو رہی تھی۔ حورین اس کی آواز پر کچھ کسمسائی اور اس کو جیسے احساس ہوا زریاب اس کے نزدیک ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔ زریاب اس کے سامنے تھا۔ حورین نے اٹھنا چاہا مگر زریاب نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ آنکھ کے اشارے سے اسے دوبارہ سے لیٹنے کا کہا۔ وہ آنکھیں پھر سے موڑ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ معذرت کر گیا۔ قبول نہیں، حورین نے کہا۔ پلیز، وہ دوبارہ بولا۔ نہیں ہوگی۔ حورین اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ دونوں ہلکی آواز میں بول رہے تھے۔ یار تم بھی دیکھو، تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ تمہیں داؤد ابراہیم اچھا لگا؟ بالکل ویسے ہی جیسے آپ مجھے بنا کچھ دیکھے سمجھے سوچے سب کے سامنے چھڑک دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی مجھے داؤد ابراہیم اچھا۔ وہ ایک دم رک گئی۔ زریاب کی آنکھوں میں جیسے اشتعال پھر سے ابھر آیا تھا، مگر اس نے اپنی غصے پر قابو پایا۔ اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ دونوں نے بیشا کو دیکھا، وہ اب بھی سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئندہ تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ نظروں سے اسے دیکھتا گیا۔ حورین بس اس کی نظروں سے ہی جیسے سرخ سی ہو گئی۔ زریاب مسکرایا۔ اب میری معافی قابل قبول ہے؟ وہ اسے دیکھتا بولا۔ واہ بھئی، آپ نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں اور میں آپ کی سوری ایکسیپٹ کر لوں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ او آئی سی، پھر ایسے کرتے ہیں کہ باہر ڈنر کرتے ہیں؟
حرین ایک دم چیخ اٹھی۔ کیا واقعی؟ بیشا اس چیخ پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زریاب نے سر تھام لیا۔ لالا؟ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ حرین نے دو انگلیاں دانتوں تلے دبائی، جبکہ بیچارگی سے ذرا شرمندہ سے بیٹھے زریاب کو دیکھنے لگی۔ زریاب بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ لالا یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ نیند میں بولی۔ بکواس عورت، تمہارا جاگنا ضروری تھا۔ وہ اسے پیٹنے لگی۔ حرین جاہل لڑکی! بیشا نے بھی اسے مکہ مارا اور دونوں ہنسنے لگیں۔ حرین کو تو الگ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اچھا بھلا وہ کوئی اچھی بات کرنے لگا تھا اور یہ بدتمیز لڑکی اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ بیشا اب سب سمجھ کر کہکا لگا اٹھی تھی۔ داؤد ابراہیم جیسے ٹھہر گیا تھا۔ ایک ہی منظر آنکھوں میں اٹک گیا اور وہ اسی منظر کو دیکھنا، سمجھنا اور سوچنا چاہتا تھا۔ وہ آرام سے لیٹا اسکرین دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر بیشا اختر کی عمر سے لے کر اس کے پسندیدہ رنگ تک ساری انفارمیشن درج ہوئی رکھی تھی، جو کہ وہ دوبارہ پڑھ چکا تھا، جبکہ اب وہ ایک مووی دیکھ رہا تھا، مگر دھیان تو اس لمحے میں تھا جب اس نے بیشا سے بات کی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اس نے پھر فائل اٹھائی جس میں بیشا کی تصویر تھی۔ داؤد ابراہیم تم سے تو کافی چھوٹی ہے، وہ خود سے مخاطب ہوا، اور اچانک جیسے اس نے فیصلہ کیا، اس نے ملازم خاص کو پکارا۔ وہ تو جیسے باہر ہی کھڑا تھا، ایک دم اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے زرینہ خاتون؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ تو جی زنان خانے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے بلاؤ انہیں، کہو داؤد ابراہیم نے بلایا ہے، اور دوبارہ لیٹ گیا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ اپنی ستیلی ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ملازم نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا، جبکہ داؤد اب بھی مسکرا رہا تھا۔ زنان خانے میں پیغام پہنچایا گیا کہ زرینہ خاتون کو داؤد ابراہیم نے بلایا ہے۔ وہ بزرگ تھیں۔ انہوں نے ایک نظر اس پیغام دینے والی کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاید اس نے پہلی بار اسے بلایا تھا۔ وہ اٹھیں اور آہستہ آہستہ جانے لگیں کہ اچانک ان کی نگاہ اس لڑکی پر گئی جو اپنے چہرے کی اذیت میں تھی۔ انہیں شدید ترس آیا اس پر۔ بیٹے کے کیے ہوئے عمل پر دل سہم گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے داؤد سے خود سے بات کرنا چاہ رہی تھیں اور آج موقع اچھا تھا، تبھی وہ اٹھ کر مردان خانے کی جانب آگئی۔ وہاں زرینہ خاتون کو دیکھ کر سب ملازم معطب ہو گئے، جبکہ وہ ایک شفیق خاتون تھیں۔ آہستگی سے داؤد کے کمرے کی جانب چل دیں۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ ملازم عجب شرمندگی کا شکار تھا۔ ان کی عمر تھی۔ وہ باہر رک گیا کیونکہ اندر سے آواز آئی تھی کہ آ جائیں۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ملازم نے دروازہ بند کر دیا۔ کیسے ہیں بیٹے آپ؟ داؤد جو اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، انہوں نے اس سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بولا اور تصویر کو ہاتھ میں گھمانے لگا۔ کیا ہم بات پہلے شروع کریں؟ ہم بھی بات کرنا چاہتے تھے چند روز سے آپ سے، وہ بولی تو۔ داؤد نے ان کی جانب دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ لہجے میں ان کے لیے کچھ بھی خاص نہیں تھا، نہ احترام نہ بدتمیزی، عجب سپاٹ سا رویہ تھا۔ جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ موسیٰ نے جو بھی کیا کسی کو اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ داؤد نے بیزاری سے ان کی جانب دیکھا۔ موسیٰ آپ کا ہی بیٹا ہے تو آپ دیکھیں مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولا۔ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، اس گھر کے مالک ہیں، ساری پگ آپ کے ہاتھ میں۔ وہ لڑکی مظلوم ہے، سارا دن اپنے چہرے کو لے کر روتی رہتی ہے۔ وہ سنبھل کر دوبارہ بولی۔ داؤد نے ان کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موسیٰ نے جوش میں یہ سب کر دیا تو اب اس معاملے کو دفع کر دیں؟ وہ بولا۔ نہیں داؤد، سنو زرینہ خاتون، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں یہاں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دو ٹوک ہوا۔ وہ چپ ہو گئی۔ جی بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زرینہ خاتون سر جھکا گئی۔ یہ لڑکی ہے مجھے پسند، آپ اس کے گھر میں میرا رشتہ لے کر جائیں، وہ حکمانہ لہجے میں بولا۔ زرینہ خاتون نے سر اٹھایا۔ اس نے تصویر ان کی جانب بڑھانے سے پہلے ملازم کو بلایا اور ملازم اندر داخل ہوا اور داؤد نے وہ تصویر اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے کہا تو ملازم نے زرینہ خاتون کو تصویر دی۔ انہوں نے تصویر دیکھی تو مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ وہ بولی۔ کب جانا ہے؟ ان کے سوال پر داؤد بے حد خوش ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں کل ہی، میرا مطلب آج ہی چلی جائیں۔ آج؟ وہ ہنس پڑی۔ نہیں داؤد، آج تو ہم تیاریاں کریں گے، آپ تو بڑے بیٹے ہیں ہمارے۔ وہ خوش ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے نزدیک آئی۔ داؤد ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت پیاری ہے بچی، نام کیا ہے؟ بیشا۔ بیشا داؤد ابراہیم، اچھا نام ہے، وہ بولا تو وہ مسکرا اٹھی۔ ہاں بہت پیارا، میں آج تیاریاں کروں؟ ہاں پھر کل چلیں گے۔ کیا آپ بھی جائیں گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں میں اس بار نہیں، جب بات طے ہو جائے پھر جاؤں گا،
وہ کہہ گیا اور زرینہ خاتون نے سر ہلا کر وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ اس لڑکی کے بارے میں آپ کیا چاہتی ہیں؟ شاید وہ کسی برہم میں آ گیا تھا، اگر ہم سے پوچھو تو خفا ہوگے، وہ کہہ گئی۔ داؤد چپ رہا۔ اس لڑکی کو بیعت موسیٰ سے؟ وہ دل کی بات کہہ گئی۔ تبھی داؤد نے جھٹکا کھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ جیسے تلخ ہوا۔ اس بچی کی عزت کا کیا داؤد؟ زرینہ خاتون کا دل سا بھر آیا۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ملازم سے کر دیں گے اس کی شادی، وہ برہمی سے بولا۔ وہ میرا بھائی ہے، کسی ملازمہ سے بیعت دوں اسے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ غصے سے بولا۔ زرینہ خاتون خاموش ہو گئی، مزید ان سے کچھ نہیں بولا گیا۔ وہ جانتی تھی داؤد کیا ہے، تبھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ داؤد نے سر جھٹکا۔ واہ کیا بات ہے، اس ملازمہ سے بیعت دوں اپنے بھائی کو؟ یہ عورتیں بھلے کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، عقل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ سر جھٹک کر وہ وہاں سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ وہ پھر سے مسکرایا کیونکہ وہ بہت جلد اس لڑکی کو پا لینا چاہتا تھا جو اسے پسند آ گئی تھی۔